बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। 18 जून 2025 आज सलमान की पेशी थी। आज हुआ क्या, कौन सी नई डेट इसको मिली है, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताता चलूं, ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, आयशा जट और मियां बिलाल एडवोकेट आज अपने फुल स्क्वाड के साथ गए थे अदालत में। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि आज फुल स्क्वाड लेके जाने की ज़रूरत क्या थी। और आज से एक दिन पहले यानी कि 17 जून 2025 को ऐसा क्या वाक़या हुआ कि इनको आज अपना स्क्वाड लेके जाना पड़ा। मोहतरमा जो आयशा जट साहिब हैं वो हर चीज़ के लिए तो वीडियो बनाती है, लेकिन कल उनके साथ जो कुछ हुआ था जिसमें उनकी टांगें कांप गई थी उसकी वीडियो उन्होंने नहीं बनाई, उन्होंने कोई सिनेरियो नहीं बताया। तो 18 तारीख को पेश हुई थी आयशा मोहतरमा भी कल, तो वहाँ पे उनसे कुछ क्वेश्चन आंसर किए गए थे। एक लंबी डिबेट चली थी, 3 बजे तक का ये सारा मामला चला था, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी और काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, जिसकी वजह से आज वो अपना स्क्वाड लेके गई थी। तो अगर मैं बात करूँ सलमान केस की, तो आज सलमान गए थे वहाँ पे सुबह सवेरे 8:30 बजे वहाँ पे चले गए थे और मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट इनको लगे हैं। जाके इन्होंने 2-4 बातें की और उनको 23 तारीख की डेट मिल गई है। अब 23 तारीख को रजब भट्ट साहब ने भी पेश होना है, जवाद साहब ने भी पेश होना है, जहांगीर साहब ने भी पेश होना है, मान डोगर साहब ने भी पेश होना है। तो बड़ा इजीली आज सलमान को नई डेट मिल गई। मैंने पहले भी आपको ये बात बोली थी कि ये केस चूंकि औरत कार्ड का मामला था, पहले ये लग रहा था कि सलमान फंस चुके हैं, बुरी तरह फंस चुके हैं। मैंने ये भी बताया था कि एफआईआर होगी क्योंकि औरत कार्ड का मामला है, तो एफआईआर भी होगी थी, उसके बाद ज़मानतें भी होगी थी, या बुरी ज़मानतें जिसको बोलते हैं। उसके बाद आज डेट भी एक्सटेंड हो गई है। तो जो मुखालिफ पार्टी थी वो बोल रही थी जी आज कैंसिल हो जाएगी, लेकिन वो कैंसिल नहीं हुई। 23 तारीख को अब नई डेट मिल चुकी है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आज की, तो आज क्या सारा मामला हुआ था। आयशा फुल स्क्वाड के साथ गई थी, आपको नज़र आ रहा है जैसे कि वीडियो के अंदर तकरीबन ये 9-10 बंदे थे, जिसमें एक आध गार्ड भी था। और ये सारे वहाँ पे जाके अब ये किस नीयत से गए थे या फिर डराना चाहते थे, लेकिन ये जब गए जज साहब के पास, तो जज साहब ने पहले ये बात बोली है मियां बिलाल एडवोकेट साहब को कि आप आ तो गए हो, लेकिन आपका वकालतनामा कहाँ पे है, जिस चीज़ की बेस पे आपने यहाँ पे आना होता है। तो उन्होंने बोला था जी 15 मिनट मुझे दें, मैं का वकालतनामा जमा करवाता हूँ। तो ये तो इनकी सूरत हाल है कि वकालतनामा तक इनके पास नहीं है और ये उठ के मुंह उठा के कोर्ट में चले गए। ठीक है, फिर सलमान वापस आ गए। अब सलमान ने 23 तारीख को पेश होना है। मुहतरमा ने अपने बयान कल भी दिए थे और अच्छा खासा 3 बजे तक अपने बयान देती रही हैं। अच्छा, अब केस की नोयत यह है कि पहले ये फील आ रही थी कि सलमान को कोई बड़ी सज़ा होने वाली है, लेकिन चूंकि मियां शफाक साहब एक बड़े माशाल्लाह हाई लेवल के वकील हैं, तो जैसे ही वो केस के अंदर उनकी एंट्री हुई है तो चीज़ें चेंज होने लग गई हैं। वो जो बड़ी बड़ी वीडियोज़ चल रही थी, बड़े बड़े बयान आ रहे थे, वो सिलसिला भी थोड़ा सा थम गया है। वीडियोज़ कम आने लग गई हैं, इंटरव्यूज़ कम आने लग गए। मियां शफाक साहब ने केस को प्रॉपरली टेक ओवर कर लिया है। और आपको पता है कि एक वकील की खासियत ही यही होती है, चूँकि ये सारा एक मामला था जो कि झूठ पे मबनी था, सोशल मीडिया के ऊपर ये मामला अभी तक चल रहा था, वीडियोस बन रही थी, थोड़ी सी चीज़ें अब कम हो गई हैं। मियां शफाक साहब ने क्लियर ये बात बोली है कि मैं अपने जो क्लाइंट हैं उनको मैं इंसाफ दिला के रहूँगा, चूँकि वो हक़ पे हैं। तो व्यूअर्स, ये जो सारा मामला इतने दिनों से हम लोग कवरेज कर रहे हैं और बार बार आप लोगों को हम लोग बता भी रहे हैं कि कैसे ट्रैप किया गया सलमान को, और टारगेट कौन है। टारगेट डेफिनेटली रजब भट्ट है, सलमान टारगेट नहीं है। सलमान एक सीढ़ी है, इस सीढ़ी पे चढ़ के रजब भट्ट तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। दूसरी साइड पे अगर हम लोग वकला की बात करें, तो वकला को भी चाहिए कि थोड़ा सा कोर्ट के बाहर भी चीज़ों को देखें कि भाई आप देख लो, एक लड़की मर्ज़ी के साथ गई है और उसने एफआईआर क्या दी है, ज़िना बिल जब्र की, यानी कि मेरे साथ ज़िना हुआ है, 2 दफ़ा मुझे नशावर चीज़ पिलाई गई। दूसरी साइड पर हम देखें तो वो खुद वीडियोज़ में बोल रही हैं जी 100 से ज़्यादा मरतबा हमारी मर्ज़ी के साथ हुए। और रजब भट्ट लोगों के नाम इस एफआईआर में डालना 376 में, यहाँ से केस कमज़ोर हो गया। केस कहाँ से आयशा का वीक हुआ, जो इसने 376 में जवाद का नाम डाला है, जहांगीर का नाम डाला है, रजब भट्ट का नाम डाला है, मान डोगर का नाम डाला है, तो इनके नाम डालने से इनका केस कमज़ोर हो गया। हाँ, इनके नाम आप डाल सकते थे, मोबाइल रीसेट करने की जो आपने इनके ऊपर चीज़ें डाली हैं तो उसमें आप कोई और दफ़ा लगाते, 376 सब पे ना लगाते। अगर कोई और दफ़ा लगाई जाती मोबाइल रीसेट करने की जो भी दफ़ा है, तो इस टाइम पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट होती। लेकिन चूंकि रजब भट्ट की ज़िद में ये चीज़ें हो रही हैं,
تو اس لیے انہوں نے 376 میں رجب بٹ کو ہی نامزد کر دیا، حالانکہ یہ ایف آئی آر ان پہ نہیں بنتی تھی، کیونکہ محترمہ اپنی ویڈیوز میں بات بول چکی کہ رجب بٹ لوگوں کے ساتھ میرا کوئی ریلیشن نہیں تھا، نہ کبھی کوئی خواہش میری تھی، نہ کبھی خواہش ان کی تھی، نہ مجھے کوئی آفر ہوئی ہے، نہ ان کی طرف سے کوئی بات ہوئی ہے۔ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے موبائل ریسیٹ کیے تھے، اب ریسیٹ کیے نہیں کیے یہ تو رجب بٹ صاحب کو پتہ ہوگا یا پھر محترمہ کو پتہ ہوگا۔ دوسری طرف اگر رجب بٹ صاحب کی ہم بات کریں، وہ اپنے معاملات میں بزی ہیں، وہ آج کورٹ نہیں گئے، وہ اپنی یونیورسٹی میں ایک دوسرے سٹی ہے وہاں پہ وہ گئے، آج وہاں پہ کچھ ان کے معاملات تھے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، ہم تو یہی دعا کریں گے۔ وہ آج موجود نہیں تھے، لیکن 23 تاریخ کو رجب بٹ صاحب موجود ہوں گے، مان ڈوگر، جہانگیر، جواد، سارے وہاں پہ موجود ہوں گے۔ 23 تاریخ کو بہت امپورٹنٹ دن ہے، اس کیس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تک یہ لگ رہا تھا کہ سلمان بری طرح پھنس چکا ہے، لیکن اب یہ جو 2 دن گزرے ہیں اس کو دیکھ کے لگ رہا ہے کہ عائشہ بری طرح پھنس چکی ہیں۔ کل عائشہ کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، جو وہ گھبرا گئی تھیں، انہوں نے اس پہ ویڈیو بھی نہیں بنائی، حالانکہ آپ کو پتہ ہے محترمہ کیا کرتی ہیں، میں آج اپلیکیشن دینے لگی ہوں، میں کل اپلیکیشن دینے لگی ہوں، میں یہ کر دوں گی، میں وہ کر دوں گی، چھوٹی سی چھوٹی بات کی بھی یہ آ کے ویڈیو بناتی ہیں، اور آج کورٹ میں انہوں نے اپنے وکلا کی وہ ویڈیو بھی بنائی ہے اور ٹک ٹاک پہ لگائی ہے، اور اوپر لکھا ہے کہ ود مائی لیگل ٹیم۔ تو محترمہ نے کل بھی یہ گئی تھی کورٹ میں، وہاں پہ بڑا کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، لیکن اس چیز پہ انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ کیوں نہیں بنائی؟ دیکھیں، جب آپ کے فیور میں چیزیں ہو رہی ہیں آپ اس کی ویڈیو تو بناتے ہو، لیکن جب آپ کے فیور میں چیزیں نہیں ہوتی تو آپ اس کی ویڈیو کیوں نہیں بناتے؟ ٹھیک ہے، تو محترمہ کافی زیادہ پریشان ہیں، مزید پروسیڈنگز ابھی چلیں گی، سیٹرڈے کو عائشہ نے دوبارہ پیش ہونا ہے، کچھ معاملات مزید چلنے ہیں۔ میں آپ کو نا صرف وہ باتیں بتا رہا ہوں کہ جو باتیں آگے بتانی چاہیے، بلکہ مجھے جتنی باتوں کا الاؤ کیا جاتا ہے میں اتنی باتیں بتاتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کورٹ کے معاملات ہیں، وکلا کے معاملات ہیں، کچھ پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں، کچھ سیکرٹ باتیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہم لوگ آپ کو فی الحال نہیں بتا سکتے، وہ ٹائم ٹو ٹائم جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹ ملتی رہے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ اور کیس جو ہے اب نظر یہ آ رہا ہے کہ سلمان کے فیور میں ہے، ایک ٹائم پہ تو ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ سلمان کے ہاتھ سے کیس نکل چکا ہے، سلمان کو سزا ہوگی، ٹھیک ہے، نظر آ رہا تھا، ویڈیوز بن رہی تھیں، سوشل میڈیا پہ لوگ آ رہے تھے، اینکرز آ رہے تھے، وکلا آ رہے تھے، سب یہی بول رہے تھے عورت کارڈ ہے، سلمان رگڑا جائے گا، اور لگ بھی یہی رہا تھا کہ سلمان رگڑا جائے گا، لیکن جب اپلیکیشن سامنے آئی اور اتنی من گھڑت اپلیکیشن جھوٹ پہ مبنی، کیونکہ ویڈیوز میں کچھ اور ہے اور ایف آئی آر میں کچھ اور ہے، پھر اس کے بعد سلمان کے علاوہ باقی سب پہ بھی 376 لگا دی گئی، تو اس ٹائم پہ لگ رہا تھا کہ بھائی سلمان کمزور ہے، لیکن جب اپلیکیشن سامنے آئی یہی فیل ہوا کہ یار یہ تو انہوں نے جو اپلیکیشن کسی اناڑی بندے نے لکھ دی ہے، جس کی وجہ سے یہ اپلیکیشن کے ویک ہونے کی وجہ سے اب بینیفٹ کس کو ہوگا؟ رجب بٹ کو ہوگا۔ رجب بٹ نے بڑی آسانی سے نکل جانا ہے، یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، مان ڈوگر نے بڑی آسانی سے نکل جانا ہے، جواد نے بڑی آسانی سے نکل جانا ہے، جہانگیر نے بڑی آسانی سے نکل جانا ہے۔ مسئلہ کس کے لیے؟ سلمان کے لیے مسئلہ ہے، سلمان کو چونکہ پراپر ٹریپ کیا گیا ہے، اس کی کچھ چیزیں وغیرہ انہوں نے کچھ ان کے وہ کہہ رہی ہے نا کہ میرے پاس کچھ پروف پڑے، ابھی تک وہ پروف سامنے تو نہیں ہے، کچھ 1-2 آڈیوز تھی جو انہوں نے نیٹ پہ چلائی ہیں، کچھ میسیجز تھے انہوں نے چلائے ہیں، لیکن ایسی کوئی چیز پراپر وہ سامنے لے کے نہیں آئی، جس کی وجہ سے آج اس چیز کا بینیفٹ ہوا ہے سلمان کو، اور نیکسٹ ڈیٹ مل چکی ہے سلمان کو۔ یہ کیس ٹوٹلی میرا خیال ہے کہ بہت جلد ختم ہوگا، یہ نہیں ہے کہ یہ بہت لمبا چلے گا۔ اس کی ریزن یہ کہ محترمہ نے اتنی ویڈیوز بنائی ہیں، اتنے انٹرویوز دیے ہیں، اپنے ولاگ بنا دیا، یوٹیوب چینل بنا دیا، اس میں انہوں نے A to Z بلنڈر مارے ہیں، ان کی ایک ویڈیو ان کی دوسری ویڈیو سے بھی نہیں ملتے، ٹھیک ہے۔ تو جو انہوں نے ایف آئی آر دی ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، جو ان کی ویڈیوز ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، یہ ساری چیزیں کورٹ میں کاؤنٹ ہوں گی۔ پھر اس کے علاوہ جو وہ بیان دے رہی ہیں وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے، بیان میں اور باتیں، ایف آئی آر میں اور باتیں، ویڈیو میں اور باتیں۔ پھر جہاں پہ پھنس جاتی ہیں کہتی ہیں جی مجھے یاد نہیں ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کیا آپ کوئی دماغی مریض ہے یا کوئی آپ کا علاج ہو رہا ہے؟ جیسے کہ وہ چلی گئی ہیں ہاسپٹل میں، وہاں پہ جا کے انہوں نے ایک ڈرامہ کیا، ویل چیئر پہ لیٹی ہوئی ہیں، انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں جی سرخی پاؤڈر تو لگایا ہوا ہے، لیکن لپسٹک وہ لگا چکی ہیں، تیار ہو کے وہ گئی ہیں، پری پلانڈ وہاں پہ جا کے چیئر پہ یہ لیٹ کے انہوں نے ڈرامہ کیا ہے کہ بھئی کچھ کھانے کی کوشش کی ہے، سوسائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ان کی بہن نے یہ بات بولی ہے۔ ایک دن سوسائڈ ہوتا ہے، رات کو یہ لائیو بیٹھتی ہیں، اگلے دن یہ ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، پھر کورٹ میں آتی ہے۔ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ گروہ کیسا گروہ ہے کہ جو ہر چیز کو اپنے مائنڈ میں رکھے ہوئے ہے۔ اس کو ایکٹنگ کا مسئلہ نہیں ہے، ایکٹنگ ان کو دبا کے آتی ہے، ان کو سپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے، ان کے تعلقات بھی ہیں، فائنینشیل بھی۔ اب یہ تو گروپ، محترمہ تو خیر کمزور ہے، محترمہ بول رہی ہیں جی ہم لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، ہمیں وہاں سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، محلے والوں کی طرف سے بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، اور ہمیں محلے والے بھی برا برا بول رہے ہیں، ہمارے مالک مکان بھی برا بول رہے ہیں۔ تو جو آپ کی حرکتیں آپ کو برا تو بولنا ہے، لیکن دوسری سائڈ پہ اگر ہم دیکھا جائے تو محترمہ نے ان کے پورا جو گروپ ہے انہوں کی فل کوشش ہے کہ کسی طرح رجب بٹ تک پہنچا
جائے، چاہے وہ وکلاء ہوں جو رجب بٹ کے خلاف ہیں، چاہے کوئی اور بندہ ہو، لیکن سب کی سپورٹ اس ٹائم پہ عائشہ جٹی کے ساتھ ہے. عائشہ جٹی اس ٹائم پہ لوگوں کی انگلیوں پہ ناچ رہی ہیں. ان کو نہیں پتہ ان کے ساتھ ہونا کیا ہے، اینڈ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، اس محترمہ کے ساتھ بہت برا ہونا ہے اور ان کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے گا. یہ جو لوگ بول رہے تھے، یہ جو اینکر بول رہے تھے، جو سب بول رہے تھے جی سلمان اندر جائے گا، نہیں، ابھی جو حالات نظر آ رہے ہیں عائشہ جٹی ہمیں اندر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ کورٹ میں جائیں گی، کم سے کم 5 سے 10 سال کی ان کو سزا ہو سکتی ہے. جو انہوں نے جھوٹ بولا، جو انہوں نے واویلا مچایا سوشل میڈیا پہ، اور جو انہوں نے ایف آئی آر دیے، اور جو اب وہ بیان دے رہی ہیں، جو ان کے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں، تو تینوں چیزیں ڈفرینٹ ہے. ایک ویڈیو ان کی دوسری ویڈیو سے ڈفرینٹ ہے، اور ان کی جو ایف آئی آر ہے ان کی ویڈیو سے ڈفرینٹ ہے، اور ان کے جو اب بیانات آ رہے ہیں سامنے وہ ایف آئی آر اور ویڈیوز دونوں سے ڈفرینٹ ہے. تو تمام چیزوں کو اگر ہم لوگ دیکھیں تو اس ٹائم پہ وہ کسی چیز میں بھی کنسسٹنسی نہیں ہے ان کی. تمام ان کی جو چیزیں وہ ڈفرینٹ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو بندہ جھوٹ بولتا ہے اسے خود بھی نہیں یاد ہوتا کہ میں نے کیا جھوٹ بولا ہے. تو اس ٹائم پہ وہ اس سچویشن میں پھنس چکی ہیں. اب وکلاء تو ان سے سوال کریں گے، جج بھی ان سے سوال کریں گے، لیکن اس لیے آج وہ اپنی پوری ٹیم میاں بلال صاحب کو بھی ساتھ لے کے گئی تھیں. لیکن آج لے جانے کا فائدہ نہیں تھا، جسٹ وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا دکھانے کے لیے کہ ہاں میرے پیچھے وکیل ہیں، میرے پیچھے میری ٹیم ہے، اور وہ چیز دکھانے کے لیے آج یہ سارے وہاں پہ گئے تھے. ظاہر بات ہے میاں بلال صاحب کی لا فارم ہے، اس لا فارم میں کافی زیادہ وکیل ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، تو ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے وکیلوں کو اکٹھا کرنا یا پھر لے کے جانا، وہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. تو محترمہ نے تھوڑی سی کوشش کی ہے کہ کسی طرح میں وکلا کو لے کے جاؤں اور جا کے میں اپنی داغ بٹھاؤں. ایک دن پہلے سلمان کے وکلا بھی گئے تھے وہاں پہ جا کے، پراپر اسی طرح ان کی ٹیم گئی تھی، انہوں نے وہاں پہ جا کے کچھ معاملات کیے تھے. تو محترمہ نے آج اس کے کاؤنٹر کے لیے نا اپنی ٹیم میاں بلال صاحب کو بھی ساتھ لے گئی تھی. خیر اب یہاں پہ دکھانے سے اپنی لیگل ٹیم کو یا پریشرائز کرنے سے معاملہ نہیں ہوگا. یہ معاملہ چونکہ اب کورٹ کچہری میں داخل ہو چکا ہے تو پراپر اس کا اب فیصلہ ہوگا. تو یہاں پہ لاسٹ چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اب چیزیں سلمان کے فیور میں نظر آ رہی ہیں. جو چیزیں آج سے کچھ 3-4 دن پہلے لگ رہا تھا کہ یار سلمان پریشانی میں، سلمان اندر ہوگا، کیونکہ ہر بندہ اس کا مخالف تھا، ویڈیوز اتنی بن چکی تھی، سوشل میڈیا پہ کرام مچ چکا تھا، بٹ رائٹ ناؤ سلمان جو ہے وہ اچھی جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہے. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی، اور آپ کا کیا خیال ہے کہ فردر کیا اس پہ اپڈیٹس ہوں گی. جو خاص طور پہ وکلا ہیں آپ آئیں کامنٹ سیکشن میں ہمیں ساتھ ساتھ شیئر کریں، اپنے کانٹیکٹ نمبر بھی شیئر کریں. انشاءاللہ ہم لوگ اب انٹرویوز بھی کریں گے، وکلا سے بھی پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے. تو وکلا ضرور کامنٹ کریں، باقی عوام بھی کامنٹ کریں، ویڈیو کو زیادہ زیادہ آپ لوگ شیئر کریں، اور ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی رجب فیملی کے ممبر ہیں یا پھر سلمان کے فیور میں، ہاں جو محترمہ کے فیور میں، تو آپ ضرور ٹینشن لیں، کیونکہ بازی پلٹ رہی ہے، ہواؤں کا رخ پلٹ رہا ہے، اور جلد آپ کو یہ پلٹتا ہوا نظر آئے گا. ہمیں تو نظر آنے لگ گیا ہے، لیکن جلد آپ کو بھی نظر آئے گا. انشاءاللہ یہ ہواؤں کا رخ بدلے گا اور سچ سامنے آئے گا. ہم لوگ سچ کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، چاہے جو بھی مشکلات آئیں. بہت سے لوگ بول رہے ہیں جی ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، فلانا ہو رہا ہے، تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن یہ ڈسکس کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے. ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.